देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मरियम के पापा, सेनेट इलेक्शन और महंगा पेट्रोल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हम जानते हैं हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं, लेकिन कम तादाद से हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। मरियम के पापा आएंगे, मरियम के पापा वोट चोरों को रुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से लंदन गए 15 महीने हो गए। वो 8 हफ्तों की जमानत पर इलाज के लिए जेल से बाहर गए थे, लेकिन आज तक ना उनका इलाज शुरू हुआ और ना ही वो वापस आए। जिस अदालत ने बाहर जाने की इजाजत दी थी ना, उसी अदालत ने उन्हें इश्तहारी तक कर दिया, लेकिन वो वापस नहीं आए। उनका पासपोर्ट खत्म हो गया, हुकूमत ने इस पासपोर्ट की तजदीद न करने का ऐलान किया। उन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट मंसूख करवा लिया, लेकिन वापस ना आए। अब मरियम नवाज कहती हैं कि मरियम के पापा आएंगे और वोट चोरों को रुलाएंगे। तो मरियम के पापा वापस आए, बहुत अच्छी बात है। मरियम के पापा पाकिस्तान के कानून का सामना करें, अपनी सजा पूरी करें, अपने मुकदमात का सामना करें, ये भी अच्छी बात है, चूंकि पाकिस्तान का कानून कहता है, पाकिस्तान की अदालतें कहती हैं पर मरियम के पापा वापस आए। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि मरियम के पापा वापस आए, चूंकि मरियम के पापा सजा याफ्ता हैं, एक जेल के कैदी हैं, उनको करप्शन के मुकदमे में सजा हो चुकी है और मरियम के पापा पर कानून और सिस्टम को धोखा देकर बाहर जाने और बाहर जाकर इलाज न कराने का इल्जाम है। मरियम के पापा पर मुल्क से बाहर बैठकर सियासत करने का इल्जाम है। मरियम के पापा पर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्जाम है। मरियम के पापा पर मफरूर होने का इल्जाम है। मरियम के पापा पर बीमारी की झूठी रिपोर्टें बनवाने का इल्जाम है। इसलिए जितनी जल्दी हो मरियम के पापा पाकिस्तान वापस आए, अपनी सजा पूरी करें, मुकदमात में खुद को क्लियर करवाएं, फिर चाहे खुद रोएं या किसी और को रुलाएं, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आज प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार रजा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नियाजी साहब, अभी जो मैंने इंट्रो दिया, मैं आपसे डिटेल में जरा सेनेट इलेक्शन पे बात करूंगी और डस्का के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन सर पहले जरा इस पे बात करना चाह रही हूँ। ये बताइएगा कि मरियम नवाज ये कहती हैं कि मरियम के पापा आएंगे और हुकूमत को रुलाएंगे, वोट चोरों को रुलाएंगे। आपने उनके बाहर जाने को सपोर्ट भी किया। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ, आपके ख्याल में क्या वो वापस आएंगे? अगर कहा जाता है अदालतों ने उनको भेजा, तो वही अदालतें उनको वापस भी बुला रही हैं, या आप समझते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए आया करेंगे बस? जो निज़ाम अदल पाकिस्तान में कायम है, जो एक गैर मरई तरीके से जिस तरीके से ऑपरेटिव है, तो इस निज़ाम अदल से, इस इंसाफ के निज़ाम से, इस कानून के निज़ाम से जो भागना जो है वो शरई जायज है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के प्रोस्पेक्टिव में एक दो बातें से ऐड करता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कोई महज हुस्न इत्तफाक नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए तो उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, और इसकी तस्दीक यास्मीन राशिद साहिबा ने तो की। ठीक है। फैसल सुल्तान जो इमरान खान साहब की नाक का बाल है, जो एक अरसे से 15-20 साल से शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आजकल हेल्थ मिनिस्टर हैं, वापस आने की बात हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं जो करने लगा हूं ये है कि पाकिस्तान के एक नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये वापस आने की मैं बता रहा हूं जी, कि ये जब आप एक अरेंजमेंट के साथ जाते हो, मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि सारी हेल्थ कंडीशन के बावजूद किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर वो गए हैं। ठीक सर। और वो अंडरस्टैंडिंग का ये है कि जब आप 2019 मत भूले कि नवंबर के लास्ट वीक में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी थी, और ये वो महीना है कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर जनवरी में चश्मे फलक ने, ये चश्मे तो देखा कि जी हमने पूरा अपोजिशन और हुकूमत का कंसेंसस हुआ, ऐसा कंसेंसस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ जो एक्सटेंशन में हुआ। तो ये सारी चीजों को आप सही कह रहे हैं कि पूरी ऑपोजिशन ने लेट के वोट दिया था फिर उसके अंदर, लेकिन इसको माने नून लीग कि कोई कंसेंसस हुआ है, फेवर ले लें, कोई फेवर लेकर गए हैं, कोई डील हुई है या कोई समझौता हुआ है, ये माने ना नून लीग? सर पारिस से मानेगी तो ना नून लीग मानेगी, ना एस्टेब्लिश मानेगी, ना तहरीक इंसाफ मानेगी कि क्या कुछ होती है, ये चीजें मानने की नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें आप जैसे जो बैठे होते हैं विजनरी या मुदब्बर या एनालिस्ट या रजा रूमी साहब से, जनरल साहब जैसे, तो हमें भी कोई तो सहूलत हासिल है ना कि इसके अंदर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ये इस तरह नहीं कर सकते कि अगर किसी ने कह दिया कि जी अब हमारी सहूलत हम वापस लेते हैं, इमरान खान साहब जब ये सहूलत वापस लेते हैं जो हम दी हुई है, इस तो फिर उसमें जब रेजिस्टेंस आएगी
تو وہ ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے، ایک پیکج چیز ہوتی ہے. آپ نے نیازی صاحب کی بات سنی. جنرل صاحب کیا خیال ہے کہ مریم کیوں ڈرا رہی ہیں لوگوں کو اپنے پاپا سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کا اور یہ جو نظام ہے اس کا میاں صاحب مذاق اڑا رہے ہیں سر؟ تھینک یو پارس. دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے کہ نواز شریف کون ہے، ان کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور وہ ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہیں. اس کے بعد کسی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں اپنی اگر سیاسی پروفائل کو جو ملک میں ہے، سیاسی موزیک اس کو دیکھوں تو یہاں جو بھی اجازت لے کے گیا ہے میں نے اسے واپس آتے نہیں دیکھا. وہ پریزیڈنٹ مشرف ہوں یا حسین حقانی ہو یا ایان علی ہو، ان کو واپس آتے میں نے نہیں دیکھا. اور جو ایبسکونڈ کر کے گئے ہیں وہ آج تک کچھ کر نہیں سکے. اور کیوں نہیں آتے دنیا میں یہ ڈیل کر کے جاتے ہیں. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو جو آتا ہے، ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو سیلف ایگزائل میں گئی تھی اور وہ این آر او لے کے واپس آئی تھی. انہوں نے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں کی تھی، این آر او لے کے آئی تھی. نواز شریف کو بھیجا گیا تھا 10 سال کے لیے، معاہدہ کر کے گئے، 10 سال کے لیے گئے اور این آر او لے کے واپس آئے. ڈیل ہے نا سر، این آر او بھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیل کے بغیر یہ لوگ واپس نہیں آتے. تو جو ڈیل کر کے آتا ہے وہ کسی کو رلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں، ملک سے بھاگ کر بیٹھ جاتے ہیں، سیاست ریموٹ کنٹرول سے نہیں ہوتی. 2 بڑے نام ہیں، ایک بدنام زمانہ اور ایک اپنے ذات میں خود ایک بڑا نام ہے. دلائی لاما بیٹھے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے آج تک تبتن کو کون سے حقوق بقول ان کے جن کے لیے وہ بیٹھے ہیں وہ کیا دلوا سکے ہیں؟ آج تک ایگزائل میں بیٹھے ہوئے لوگ سیاست نہیں کرتے. الطاف حسین رشید کے دیکھیں کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے اور فیصل واڈا کے منظور ہوئے تو فوراً اپوزیشن نے خاص طور پہ نون لیگ نے کہا کہ یہاں پہ تو 2 قانون ہیں. اب میاں صاحب جب واپس نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس معاملے پہ نہیں ہے. دیکھیں 2 قانون تو اس ملک میں بڑے عرصے سے نظر آ رہے ہیں اور ہیں. الطاف حسین ملک سے بھاگ کے گیا، اس نے کیا بگاڑ لیا سوائے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے؟ اس نے ملک کی سیاست کا کیا رخ پلٹ دیا؟ کرائم کروا سکتا ہے، سیاست نہیں کر سکتا. تو یہ اگر نواز شریف نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور ووٹ چوروں کو رولانا ہے تو واپس آنا پڑے گا، عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا. حکومت کہتی ہے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ان کو باہر بھیج کے، وہ مانتے ہیں اس بات کو. دیکھیں حکومت سے اگر غلطی ہوئی ہے تو حکومت کوئی ٹوڈلرز کے ہاتھ میں تو نہیں تھی نا، گرون اپ لوگ ہیں، برسر اقتدار ہیں، تو ان سے اتنی بڑی غلطی کیوں ہوئی؟ تجربہ نہیں ہے نا ان کو ابھی. بل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف آ کے نہ کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، نہ وہ آ کے خمینی آ کے فرانس سے آئے گا اور شہنشاہ ایران ملک سے بھاگ جائے گا، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک کنوکٹڈ کرمنل ایبسکونڈر عمر بھر کے لیے نااہل وہ آ کے کیا کرے گا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. رضا رومی صاحب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت بڑی متحرک، بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس لے کر آنا ہے، لیکن ابھی 1 ماہ سے حکومت بھی خاموش ہے. تو کیا لگتا ہے اس معاملے پہ واقعی یہاں بھی کوئی خاموش سمجھوتا ہو گیا ہے کیا، یا حکومت کے بس میں صرف یہی تھا کہ ان کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اختیار یہ ہے کہ ان کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ جو اب سب وہ واپس لانے کی تیاریاں اور بڑکیں اور بیانات جو ہیں، یہ بالکل ایک سیاسی بیان ہے، سیاسی چال ہے، کیونکہ بھیجا ہی اس گورنمنٹ نے تھا. دیکھیے ابھی یہ آپ بات کر رہی تھیں مریم کے پاپا کی کہ وہ یہاں سے بھاگ گئے اور بھگوڑے ہو گئے. بات یہ ہے کہ جن ڈاکٹرز نے ان کے یہاں پر علاج کی تصدیق کی، پنجاب کی ہیلتھ منسٹر جو ہیں یاسمین صاحبہ، انہوں نے کہا، ان کا میں نے خود دیکھا ٹی وی کے اوپر، آپ ہی کے چینل پر ان کا بیان تھا، وہ بڑی پریشان لگ رہی تھیں. شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر تھے جنہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے نا کہ ان لوگوں کو پوچھیں کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جانے والا معاملے تک تو ٹھیک تھا جو باتیں آپ نے کی، لیکن اب عدالت ان کو واپس بلا رہی ہے نا، اشتہاری مفرور قرار دے دیا ہے. 15 ماہ ہو گئے ہیں نہیں. اور دیکھیے پارس اور کابینہ میں جو لوگ تھے، کون سے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ان کو تجربہ نہیں تھا. آدھی کابینہ تو پرانی گورنمنٹس کے لوگوں میں یہ بھی وہ خود کہتی ہے بالکل ایکسپیرینس تھا جی. تو جب انہوں نے ای سی ایل سے نام ہٹایا، ان کو باہر بھیجا، تو اس وقت کیوں بھیجا؟ بات تو یہ ہے نا. تو ساری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا اور واپس لانا اس گورنمنٹ کی جو ہے وہ لیول سے کچھ اوپر ہے. اور آپ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے بات ہوتی ہے. اور یہ پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ مریم نواز عمران خان کو لاڈلا کہتی ہیں، لیکن اصل میں لاڈلے تو پھر ان کے پاپا ہوئے نا. آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے اگر کچھ اوپر لیول کی بات ہے. دیکھیے اصل لاڈلے پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے لاڈلے ہوئے ہیں.
ذوالفقار علی بھٹو سب سے پہلے لاڈلے تھے، یہ نہ بھولیے. پھر اس کے بعد مریم کے پاپا جو ہیں وہ لاڈلا نمبر 2 تھے. پھر وہ لاڈلا جب بڑا ہو گیا تو اس نے آنکھیں دکھا کر غصہ کر گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا کر لیا، اور اب ایک تیسرا فیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہماری سیاست میں تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے. مگر اس سے قطع نظر ابھی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے سے کیا حاصل ہوگا اور کیا بڑا مارکا ہو جائے گا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کو درپیش ہے وہ پرفارمنس کا ہے، مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، غربت کا ہے. اس کے اوپر ڈیلیوری. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کا. سر میں ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد ذرا پھر باقی ان تمام ایشوز پہ کوشش کریں گے کہ ہم بات کر سکیں. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا نیازی صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سر یہ اچانک نون لیگ کی اداروں سے محبت جاگ اٹھی ہے. ان کو الیکشن کمیشن بہت اچھا لگنے لگا ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ان کی نظروں میں بڑھ گئی ہے، ان کو عدالتیں بہت اچھی لگنے لگی ہیں چونکہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں. آج حمزہ شہباز بھی ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں. کچھ خبریں ہیں کہ جلدی ان کے بھی پاپا جو ہیں ان کو بھی ضمانت مل جائے گی. لیکن جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو اداروں سے محبت کیوں یاد نہیں آتی سر؟ ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے انگریزی کا پیراڈائم شفٹ. جی رضا رومی صاحب جنرل صاحب اس کا کوئی زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے. تو ڈیفینیٹلی پیراڈائم شفٹ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی گجرانوالی تقریر میں اداروں کے سربراہ کا نام لیا گیا تھا اور وہاں پہ جتنے بھی اکابرین تھے پی ڈی ایم کے، انہوں نے کہا تھا ہماری دشمنی عمران خان صاحب سے نہیں ہے، ہماری عمران خان صاحب کو لانے والوں پہ ہے. تو اگر یہ آیا تو ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ فوکس اب عمران خان ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں اس کو اچیومنٹ کرنا چاہیے نہیں. میں اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں پارس، میں سیاست میں کو ہمیشہ سے جب سے مجھے شعور آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو ملوث پایا ہے. میں نے اس کو اس کو آئیڈیلزم کے طور پہ لیا ہے. میرے لیے سیاست جو ہے کوئی ایکسپیڈینسی کا نام نہیں ہے، میرے لیے کوئی گلیمر کا نام نہیں ہے کہ میں نے لینا ہے. اب ہمارے ہاں تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہماری تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں یہ وہ اس کے اندر جو نظریات نام کی چیز ہے، جو پی ٹی آئی ہے یا ایون فضل الرحمان صاحب ہے یا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی، ان میں اب نظریات نام کی چیز نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے عمران خان کہ ہم نے اس عمارت کو جو سیاست کی عمارت ہے، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم پر یقین رکھتے ہیں. اس کو ہم نے بات میں آگے بڑھا رہی ہوں سر. دیکھیں 2013 میں جب عمران خان نے دھاندلی کی بات کی تھی الیکشن میں اور 4 حلقوں کو کھولنے کی بات کی تھی تو اس وقت یہی نون لیگ تھی جس نے یہ حلقے کھولنے پر شدید تنقید کی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ڈسکا کے اندر الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس میں نون لیگ جشن منا رہی ہے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے یا یہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے جس کو جہاں پہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں، یا پیراڈائم چینج ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میں عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، مجھے تکلیف سے یہ لفظ یوز کرنا پڑا ہے. اب میرے پاس ساری ہسٹری ہے. عمران خان صاحب کو یہ 2-4 حلقے کب یاد آئے؟ یہ تب یاد آئے جب قادری صاحب نے آ کے اپریل میں پورے پاکستان کو بل بورڈ سے بھر دیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ریاست میں کون سی افتاد پڑ گئی تھی اپریل 2014 میں؟ مارچ میں نواز شریف صاحب اور عمران صاحب ہائی ٹی بنی گالا لیتے ہیں اور شیر و شکر ہوتے ہیں اور نون لیگ تحریک انصاف کا ورکر جب بڑا ڈیمورلائز ہوتا ہے، پھر کوئی درمیان میں غیر بنی قوتیں آتی ہیں اور وہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں. قادری صاحب کو پہلے ٹریگر کرتی ہیں، پھر لندن کے اندر جو پلان ہوتے ہیں ساری چیزیں غائب ہو چکی ہیں. قادری صاحب سے میری اپنی میٹنگ ہوئی، انہوں نے وہ بتایا کہ کون کون شامل تھا. جہانگیر تین صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، جو پلان کیا گیا دھرنا، تو اس میں 4 حلقے پہ یاد آ گئے. لیکن یہ جو ایکسکیوز ہوتے ہیں نا کہ ایک بکرا پانی پی رہا تھا اور اس کو شیر کھانا چاہتا تھا تو اس نے کہا جی میں تو تمہیں کھاؤں گا، تم نے گالی دی ہے. اس نے کہا وہ میں تو تب پیدا نہیں ہوا تھا جب تم حفیظ اللہ نیازی صاحب پھر تمہاری ماں ہوگی. وہ پہلے بھی پٹیشنز انہوں نے کی تھی سر، لیکن سر کیا اب یہ بات سر اب یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ اب ادارے آزاد ہیں؟ اس حکومت کا اداروں کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، کوئی یہ ادارے اس حکومت کے دباؤ میں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ضمنی الیکشن بھی حکومت ہار رہی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی ان کے خلاف ہی آ رہے ہیں. سر کیا کبھی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی دیکھا تھا ہوتے ہوئے آپ نے نیازی صاحب؟ سارے ادارے جو ہے نا پاکستان میں، سارے ادارے ایک عرصہ دراز سے زمانے قدیم سے 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں. نواز شریف صاحب کے وقت میں ہو، چاہے جے آئی ٹی بنی ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے سی سی پی ہو، چاہے اسٹیٹ بینک ہو، چاہے نیب ہو. یہ نیب کے چیئرمین کے جاوید چودھری صاحب کو جو انٹرویو دیے تھے اور پھر یو ٹرن لیا تھا. یہ ادارے جو ہیں ایک ادارے کے اثر و رسوخ میں ہیں. اب
जब ये दायरे अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है ठीक है कि जिमनी इलेक्शन दस्का इस तरीके से होने चाहिए तो इस तरीके से होंगे। ठीक, मैं सर अगर फैसला कर लिया साहब आपको इस सवाल पे जरा रिस्पॉन्ड करेंगे सर। एक तो यहाँ पे सिंपल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का असर सूख जो है, एस्टैब्लिशमेंट का असर सूख बहुत है। ओके सर, एक तो इनके इस जवाब को जरूर रिस्पॉन्ड करें, आप कितना एग्री करते हैं। और दूसरी बात ये कि सर ये जो अभी 8 ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, आप समझते हैं कि ये पीटीआई और नून लीग की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं? नौशेरा में पीटीआई जो उनका घर है वहाँ पे हार गई, नून लीग पंजाब में जीती ज़रूर है लेकिन वोट बैंक उनका कम हुआ है। तो क्या इन बातों से सीखना हमारे यहाँ जो सियासी जमातें इनके जीन्स में शामिल है या लिखा है? फारस देखें, आज नियाज़ी साहब ने बड़ी 2-3 बातें बहुत अच्छी की हैं जो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उम्मीद नहीं थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ किसी अरेंजमेंट के तहत गए थे, इलाज भी होना था लेकिन किसी अरेंजमेंट के तहत गए। फिर उन्होंने ये भी मान लिया कि अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है या यू टर्न हो गया है, क्योंकि पहले वो अदारों को तनकीद का निशाना बना रहे थे सारी तहरीक, लेकिन अब वो उधर सजदा रेज हो गए हैं और दूसरी तरफ उनका रुख हो गया है। तो उन्होंने उसको पैराडाइम शिफ्ट का आप उसे यू टर्न कहने पे वजह थी। और जो उससे ज़्यादा अहम बात उन्होंने की है, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि इस मुल्क में नज़रियाती सियासत नाम की चीज़ को होती ही नहीं है। ये मफाद की सियासत है, एक हसूल इक़्तिदार की सियासत है, अवाम को एम्पावर करने की सियासत नहीं है। और उन्होंने कहा नून भी यही करती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तमाम यही कर रही हैं। और यही इस मुल्क का रोना है कि इसमें अवाम के लिए कोई भी हुकूमत नहीं करता, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो ये सब मिलकर उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल सर, क्योंकि आपने नियाज़ी साहब की बात को रिस्पॉन्ड किया और आप कहा कि वो मान गए कि कोई समझौता हुआ है, लेकिन ये समझौता अगर मियाँ साहब करके भी गए तो वो किसके साथ हुआ है? चूंकि खान साहब तो सुबह शाम एक ही बात करते हैं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा इनको। देखिए ना, मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो उसका नाम भी ले ले नियाज़ी साहब के किससे समझौता हुआ। और अगर वो इशारों के न्यायों से ये कहना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हुआ है तो फिर देखें वो तो अभी यही कह रहे हैं ना कि तमाम अदारे उन्हीं के मातहत हैं, 72 साल से उन्हीं के मातहत हैं। इसको मसले को हल किसने करना है, किसने डायलॉग करना है, किसने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, किसने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है और मजबूत बनाना है। और मैं यही कह रहा हूँ और हमेशा यही कहता हूं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, रियासत इंस्टीट्यूशन रन करते हैं और कोई रन नहीं कर सकता। अगर अदालतों को, जिसको अभी बड़ी अच्छी बातें आज नियाज़ी साहब ने की, उन्होंने कहा इस मुल्क के अदालती निज़ाम से फरार शरन जायज़ है जी। इसलिए शायद उन्होंने हमला करके जिहाद भी किया था कि इस अदालत को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि वो जिहाद होगा। फिर बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जाता है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। इसके इंस्टीट्यूशंस न हाइब्रिड निज़ाम जहां ऊपर डिक्टेटर और नीचे सियासतदान थे, न उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, न सियासतदानों ने आके बनाए, क्योंकि मजबूत अदारे इनको इस प्लंडर की और इस मनमानी की इजाजत नहीं देंगे जो ये चाहते हैं। सर, लेकिन आपने कभी ये सोचा था कि इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि इलेक्शन में वोट चोरी या धांधली का इल्जाम, कि उन्होंने सारी मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा। देखो पारस, 10 साल उन्होंने तहरीक चलाई और आप भी उनको सपोर्ट करते रहे। लेट अस बी ऑनेस्ट, मैं उसको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं और ये भी कहता हूं, आप भी और पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि ज़िमनी इंतखाबात हमेशा हुकूमत वक्त जीतती है। अगर वो हार रहे हैं तो इसको कोई कहेगा अनपॉपुलर हो गए, और कोई मैं कहूंगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं इसलिए वो हार रहे हैं। वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे जिस तरह सिटिंग गवर्नमेंट्स करती हैं। आज इलेक्शन कमीशन असर्ट कर रहा है, उन्होंने एक फैसले को कल अदम करार दे दिया और मैं इसमें एक पॉजिटिविटी देख रहा हूं। लेट मी जस्ट से जस्ट एक सेंटेंस। 20 लोग कैसे गायब हुए थे? मैं वही बताता हूँ ना। देखिए, उसके लिए उन्होंने तलब कर ली है ना, और सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, लेकिन उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतजामिया सपोर्ट नहीं कर रही थी। सर, ये कहते हैं इन्होंने इंतजामिया को इस्तेमाल किया है पंजाब में। क्या ये इंतजामिया को इस्तेमाल करने में आगे निकल गई है? इलेक्शन कमीशन आगे निकल गया फैसला करने में। अगर इंतजामिया को इस्तेमाल किया होता तो आज वो उन्हें इलेक्शन कमीशन बुला रहा है ना, उनसे जवाब तलबी हो रही है, उन अफसरान को बचाने की बात कर रही है ना। नहीं, मैं इसमें और पॉजिटिविटी देखता हूँ। उसमें तरीका ये है, उस दिन पिछले प्रोग्राम में मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान री इलेक्शन का मानेगा और कहेगा कि री इलेक्शन करा लो, बिकॉज ही वांट्स री इलेक्शन। लेकिन अदालत जो है, जब वो अदालत में गए हैं तो ये किस्सा तमाम होने दें
الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ ہوگا, سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرے گی, اور ایک اچھی پریسیڈنس اس ملک میں سیٹ ہو جائے گی کہ آئندہ جہاں بھی دھاندلی ہوگی الیکشن کمیشن اس کو کالعدم قرار دے گا اور سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرے گی. آئندہ یہ دھاندلی اور بدماشی اور بینک چوری کرنا ختم ہو جائے گا. جنرل صاحب کتنی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے نا, اس کو اپوزیشن تو مان رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اب اس کی مخالفت میں آ گئی ہے. اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف پہ الزام لگ رہا ہے کہ ڈسکا میں انہوں نے دھاندلی کی, انتظامیہ کو استعمال کیا, لیکن اس کا جواب پی ٹی آئی یہ دے رہی ہے کہ اگر بھائی دھاندلی کرنی ہوتی تو نوشیرہ میں کرتے, وزیر آباد میں کرتے. ان کی اس دلیل میں کوئی دم, کوئی وزن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, کوئی وزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جب ایک ضمنی انتخاب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا کالعدم قرار دے دیا, تو اس سے بڑھ کر کیا جو ہے انڈائٹمنٹ ہوگی ایک صوبائی گورنمنٹ کی اور انتظامی مشینری کی, جو اس وقت پی ٹی آئی کے انڈر ہے اور ان کی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. اس وقت جو چیف سیکرٹری صاحب اور پولیس اور دیگر جو لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے اب معطل کیا ہے, ان سب کا یہ فرض تھا قانون کی روح سے کہ وہ الیکشن کمیشن کی بھرپور معاونت کریں. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز نے اس کو واضح کیا, اور اب جو ان کا فیصلہ آیا ہے اس سے مزید واضح ہو گیا کہ وہاں پر کسی نہ کسی لیول پر ہو سکتا ہے خان صاحب نے نہ آرڈر کیا ہو, لیکن صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ تو مکمل طور پہ اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی یا تو انتظامی مشینری کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, یا ان کا محاسبہ نہیں کیا, یا وہ خود اس میں انوالو تھے. یہ تو اب مزید معلوم پڑے گا اگر اس کی جو تحقیقات ہوتی ہیں. لیکن مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے انڈر جو ایجنسیز ہیں ان کے ماتحت انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے دھاندلی کرانے کے لیے. لیکن سر دیکھیں, ذرا سچ بتائے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے رضا رومی صاحب, کیا ہمارے یہاں سے پہلے جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں ان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا, سوائے اس کے کہ یہ جو عملہ 20 پولنگ اسٹیشنز کا غائب ہوا تھا, ہاں یہ ضرور ایک نئی چیز ہوئی ہوگی, یا الیکشن کمیشن نے جو پھر فیصلہ کیا پورا الیکشن کالعدم قرار دے دیا, لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں کیا الیکشنز میں یہ کوئی نئی چیز ہے جو ہوئی ہے؟ سر کوئی سرپرائز تھا آپ کے لیے؟ ہماری تاریخ میں یہی تو بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہی ہے کہ بھٹو صاحب کو کہ تو پاور سے نکلے تھے دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے, اس کے بعد سے ابھی تک 2018 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کی جو شکایات اور ایلیگیشنز آئی ہیں. مگر دیکھیے, یہ جو پریزائڈنگ افسروں کو غائب کرنا 20 کے 20 دھند میں وہ اندھا دھند غائب ہو جائیں, یہ ایک عجوبہ روزگار ہے. ووٹوں کے بکسے غائب ہوتے تھے, تھیلے چوری ہوتے تھے, پرچیاں ادھر ادھر ہو جاتی تھی, لیکن بندے جب لاپتہ ہو جائیں تو پھر یہ بہت قابل تشویش بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ پھر بالکل ہی جسے کہتے ہیں سب سے اوچھا ترین ہتھ کنڈا ہے, جو کہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ پورے کے پورے الیکٹورل سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان. پاکستان تحریک انصاف کو تجربہ نہیں ہے تو یہاں مار کھا گئے وہ. مجھے نہیں پتا کہ تجربہ ہے کہ نہیں, البتہ دھاندلی جنہوں نے بھی کی وہ بڑے اناڑی تھے, کیونکہ وہ پکڑے گئے اور بڑے ایکسپوز ہو گئے جلدی. دھاندلی تو بڑی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتی رہی ہے ہمارے یہاں, جو آپ خود بھی کہہ رہی ہیں الیکشنز میں ہوتی ہے بڑی وہ, اور پری پول ہوتی ہے سب سے زیادہ. نیازی صاحب ذرا یہ بتا دیں, سر آپ کا بھی وسیع تجربہ ہے الیکشنز کو کور کرنے کا, ان الیکشنز کی جو ہم بات کریں کیا اس میں کچھ ایسا نیا ہوا ہے؟ یہ 20 پولنگ اسٹیشنز میں سے جو لوگ غائب ہوئے, ان کے علاوہ جو باقی الیکشنز میں نہ ہوا ہو, چاہے وہ 2002 کے ہوں, 2008 کے ہوں یا 2013 کے ہوں. اور سر آپ کے خیال میں یہ ڈسکا اتنا اہم حلقہ کیوں تھا پی ٹی آئی کے لیے, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ساری انتظامیہ کو جھونک دیا یہاں پہ جیتنے کے لیے؟ ہر الیکشن جو ہے, جیسے میرے ساتھیوں نے کہا ہے, ہر الیکشن میں واردات جو ہے ہر نئے انداز میں ہوتی ہے, اور کچھ نئے جو ہے فارمولاز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. 2 پوائنٹس میں کلیئر کرتا جاؤں. جنرل صاحب نے بڑی جو باتیں بڑے اچھے طریقے سے میری باتوں کو انہوں نے آگے چلایا. پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات میں کنونسڈ ہوں اور ہمیشہ سے ہوں, یہ کیونکہ یہاں پہ رضا رومی ایک اور آدمی بیٹھا ہے جو کہ نظریاتی آدمی ہے. میں خود نظریاتی رہا ہوں, مجھے پتہ یہ جو ہوتا ہے مجھے کیسے غیر نظریاتی بنا لیا بات ہے, لیکن یہ چیز ہی کوئی اور ہے. نہیں سر, فوجی نظریاتی نہیں ہوتا, فوجی عسکری ہوتا ہے بس. یہ فیلڈ کچھ اور ہے. اب یہ پولیٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں نا, جو کالج یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. اچھا خیر, اینی وے میں بات ایک اور کر رہا ہوں. اس کے باوجود کہ میں اس بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ تمہاری جتنی سیاسی جماعتیں جو اثر و رسوخ رکھتی ہیں, 3 بڑی یا چھوٹی, اس میں شاید ہی کوئی جماعت و جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جو اب نظر آتی ہو. لیکن میک نو مسٹیک, پاکستان میں حکومت بنانے کا حق
सिर्फ उसको है जिसको आईन पाकिस्तान कहता है, पहली बात जी। दूसरी बात, किसी इदारे को ये नहीं हक पहुंचता आईन पाकिस्तान के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि अगर नवाज शरीफ या इमरान खान मनमानी करे तो उसको रोकें। क्यों रोकें भाई, कहां से रोकें? ये कोई ऐसा मौजूद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करते रहें। ठीक है, कुछ पैराडाइम है, हमने उसको ऑलरेडी सोर्स आउट किए हुए है, इदारों को हुकूमतों ने एक अरसे से 100% के हवाले किए हुए है। कहीं पे आता है वाकई तो कोई सीरियस चीज है, लेकिन एक किसी को इक़्तिदार से उतारने के लिए जी। कोई एक आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें जिसकी हकीकत ना हो। चुनाचे यही मसला है कि पाकिस्तान 2 कदम आगे नहीं बढ़ाता कि 10 कदम पीछे फिसल जाता है। आज भी लोग हमसे ये पूछते हैं, पारिस के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 से ज्यादा, मुझसे जब पूछते हैं कि जी अगले महीने पाकिस्तान का क्या निजाम होगा, क्या बदकिस्मती है कि 70 साल में हर 3-4 साल बाद नया निजाम देखते हैं और लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका अगला निजाम क्या होगा। ठीक, और कैसे होगा, आया वो क्या होगा, फुल मार्शल होगा, आया वो इसी तरीके से काफी सवाल इन्होंने इसमें उठा दिए हैं। परनाला वही होगा। अगर कोई पूछने वाला नहीं होगा इमरान खान को या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो मुल्क में लॉलेसनेस नहीं हो जाएगी। सर, ये अदालतें किस लिए बैठी हैं फिर? देखिए, मैं ये बहुत भोली बात कही है न्याजी साहब ने कि इमरान खान या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, वो जो कुछ भी करें, किसी अदारे को हक नहीं पहुंचता कि उनसे जवाबदेही करे या उन्हें रोके। अब इस तरह का तो जंगल का कानून ही हो सकता है ना। अदालतों का क्या काम है? बेराह रवि से रोकना हुक्मरानों को। अदालतें अगर वो जुर्म करते हैं, अगर वो आवाम के वोट को बिट्रे करते हैं, अगर वो ट्रस्ट को बिट्रे करते हैं, तो अदालतें उनसे पूछेंगी और पूछना उनका हक है। जिस रियासत में अदारे मजबूत ना हो, जिस रियासत में अदारों की रेट एस्टैब्लिश ना हो, वहां कोई भी हुक्मरान हो, पहली बात तो यह है कि अगर मिलिट्री का रास्ता रोकना है तो अदारे रोकेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन स्टॉप द मिलिट्री टेक ओवर, और वो उसको नजरिया जरूरत न बनाए तो वो रुक जाएगा रास्ता। ठीक है, जो आज तक बनता आया है। अदारों में जान डालें, अदारों के ऊपर रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें और अदारे बनाएं ताकि इनका भी एहतसाब कर सकें। जी जरा सुन लें सर, उनका पॉइंट सुन लें, फिर आप अगर क्लैरिफाई करना है। जी न्याजी साहब। पारिस प्लीज, आई टेक एक्सेप्शन। जनरल साहब की बहुत कर दो, बड़े लर्नेड आदमी है। जनरल साहब, ये आईनी रियासत है, इसको आप ये पहले मानने पर तैयार हैं होंगे आईनी रियासत। और मेरा ख्याल है आप 281 आर्टिकल जो आइन के अंदर दर्ज है जब पढ़ लें तो कोई बात नहीं होगी कि मुल्क कैसे चलना है। न्याजी साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि आइन के तहत चलाएं। है ही नहीं। मजबूत अदारे, खुद मुख्तार अदारे, फाल अदारे भी आईनी प्रोविजन है। मैं क्लियर कर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि 2013 में इलेक्शन होता है और 8-9 महीने बाद पूरा पाकिस्तान जो है बिल बोर्ड लग जाते हैं, गली गली कुछ। सर, वो उससे पहले भी आवाजें उठा रहे थे, पिटीशंस की थी पीटीआई ने, जब सुनी नहीं गई तो फिर उन्होंने मेरा सवाल का यही किया है कि पीपल्स पार्टी का जब डेमोक्रेट आया, देखिए ये क्राइसिस हम क्रिएट करते हैं कि जब होता है। मैं ब्रेक ले लूं सर, जरा आप जरा ब्रेक के बाद सेनेट इलेक्शन पे जरा बात करनी है। के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। ओके, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा रज़ा रुमी साहब, अब ज़रा सेनेट इलेक्शन के हवाले से अगर बात कर ली जाए सर, तो अभी ये 2-3 दिन पहले जो पंजाब असेंबली में हुआ है कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं, तो ये क्या ख्याल है कि बड़ी एक बेहतरीन एग्जाम्पल पंजाब असेंबली ने कायम नहीं कर दी है, और आपके ख्याल में ये परवेज़ इलाही का जादू चला है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? बहुत लोग इस पर तनकीद करें कि कोई मुक्का हो गया है, कोई डील हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी परेशान थी, क्योंकि जो पहले बयानात आ रहे थे, पीटीआई को भी अंडर प्रेशर थी कि उसके जो अरकान असेंबली हैं वो कोई बगावत ना कर दें, और उन्हीं हालात को देखते हुए मेरे ख्याल से उन्होंने ये समझौते वाला रास्ता जो है अपनाया, और देखिए मामला खुश असलूबी से तय भी हो गया। इसका जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो यही है कि अगर ये पार्टियां और खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ द डे थोड़ी लचक दिखाए तो बहुत से मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। लेकिन जो पहले मैं बात कर रहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, देखिए एक तरफ परवेज राशिद साहब हैं जिनको बिल्कुल एक टेक्निकल तरीके से नॉकआउट किया गया है,
انہوں نے پنجاب ہاؤس کی بل نہیں ادا کی ہے، وہ بل دینے کو تیار تھے لیکن وہ وصول نہیں ہوتے رہے، یعنی کہ ان کو باہر رکھنا تھا. اور دوسری جانب ایک بہت ہی سالوں سے بل تھے سر، ویسے ابھی یاد آیا تھا انہیں بھی. جی نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ان سے لیپس ہوا ہوگا، لیکن پارس اس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے، اگر آپ نے بل نہیں دیا بل جمع کرا دیتے وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں پر دوسری طرف ایک شخص ہے جنہوں نے اپنی شہریت کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، وہ کیس زیر التوا ہے، ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے اسی الیکشن کمیشن سے. تو بات یہ نا یہ جو پہلے سیگمنٹ میں اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ مریم نے ٹویٹ کیا کہ فکسڈ میچ ہے، لیکن جب ڈسکا کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے یہ دیا کہ دوبارہ ری پول ہونا چاہیے تو اس پہ انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا الیکشن کمیشن کو. یہاں بھی تو ان کی بھی تو سیاست تضادات سے بھری پڑی ہے ساری، جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے، وہ ہے بالکل، کیا ہر آپ خود بھی تعریف کر رہے ہیں نا کہ پنجاب میں جو ہوا بہت اچھا ہوا، تو کیا ہر الیکشن میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ متناسب نمائندگی کے مطابق جو ہے تمام سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں کہ جس کی جتنی سیٹس ہیں بنتی ہیں ان کو اتنی مل جائیں؟ آپ دیکھیں کہ آج کل سپریم کورٹ میں ججز صاحبان کے بھی یہی ریمارکس ہیں متناسب نمائندگی کے حوالے سے. تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ نہ ہارس ٹریڈنگ کا ڈر ہوگا، نہ کسی کے بکنے بکانے کا خدشہ ہوگا. جو سپریم کورٹ نے تو سوالات پوچھے اور وہ جو ججز پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ یہ کہ آج کل افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے آج تک جو ہے وہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ٹکرز کی اور ٹی وی سکرینز کی ذہنت بنتی ہے، اس پر لوگ پورے کے پورے کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. تو جو بھی انہوں نے سوال کیا، دیکھیے یہ کام ہے پارلیمنٹ کا، اور جو سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو یہ چاہیے اگر انہوں نے شو آف ہینڈز کرنا ہے، خفیہ رائے شماری کرنی ہے، یہ متناسب نمائندگی کو بہتر کرنا ہے، یا جو اور بھی اصلاحات اور اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، ہر قانون، ہر آئین، ہر طریقہ کار کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن اس کا پروسیجر لیڈ آؤٹ ہے. اب یہاں پر تو یہ ہوا نا کہ پارلیمنٹ میں تو وہ آپس میں تعاون نہیں کرتی گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ اور وائس ورسا، اور پھر انہوں نے وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ جی آپ ایک آئینی شک جو ہے اس کو آپ وہ بائی پاس کرنے میں ہماری مدد کریں. ابھی دیکھیے فیصلہ یکم کو آ رہا ہے، کیا کہتی ہے محفوظ ہو گیا صدارتی ریفرنس پہ فیصلہ، بالکل ٹھیک. سر اب ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ایک بات اور میں باقی سب سے بھی اس پہ رائے لوں گی، لیکن ایک بات اور، سب کی نظریں اس وقت قومی اسمبلی پہ لگی ہوئی ہیں کہ سینٹ الیکشنز جو ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اصل جو مزیدار الیکشن ہوگا وہ سندھ میں ہوگا؟ اور سندھ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپس میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، چونکہ بات چیت تو کافی چل رہی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہیں. زرداری صاحب اس کھیل کے ماہر ہیں، شطرنج جو ہے سیاست کی وہ اچھی طرح اس کے ہر مورے سے واقف ہیں، اور کیا کرنا ہوتا ہے کس وقت پہ، تو وہ عین ممکن ہے ہو جائے. لیکن دیکھیے جو بھی سندھ میں ہوتا ہے وہ بھی سرپرائز اس میں آ سکتی ہے، لیکن اصل جو مارکہ ہے وہ تو اسلام آباد کی سیٹ کا ہے. یوسف رضا گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب. جنرل صاحب جو بات ابھی رضا رومی صاحب کر رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. رضا رومی صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں وہی سوال آپ سے کر رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن گورنمنٹ کو کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ دیکھیں پھر بات وہی آئے گی پارس کہ ہم دو معیار کیوں چاہتے ہیں. پہلے نیازی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، پوری قوم بھی کہتی ہے کہ ایک معیار ہونا چاہیے. اگر پنجاب میں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے اور جو سندھ میں ہے اس میں مفاہمت کے شہنشاہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت بھی کروا لیتے ہیں، کے پی میں بھی اگر اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کی میجورٹی ہے اس کو سیٹیں مل جائیں، تو نیشنل اسمبلی میں یہی فارمولہ کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا کہ جن کے 172 سیٹس ہیں ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے. تو اگر عدالت میں جو پچھلے پروگرام میں آپ ہی کے میں بات ہوئی تھی اور عدالت نے حفیظ پیرزادہ صاحب کی وہ ریکارڈنگ بھی سنائی تھی فیصلے جب یہ کنسیڈر کر رہے تھے اس کو کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سینٹ میں ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر رزلٹ اس کے خلاف ہوا تو ہم جواب طلبی بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہی ہے اور انہی پارٹیوں نے چننا ہے تو پھر نیشنل اسمبلی میں الیکشن کیوں ہوگا؟ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں جی وہاں تو ایک انقلاب آ جائے گا؟ پھر وہاں بھی انقلاب نہیں آئے گا، وہاں بھی یوسف رضا گیلانی ایک سیاستدان ہیں اور حفیظ شیخ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں اور کابینہ میں یوسف رضا گیلانی کے کام کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک تجربہ کار چلاک سیاستدان جیت جائے گا یہاں پہ، یا پھر جو آئی ایم ایف کے نمائندہ کہلاتے ہیں توشہ خانہ کا مجرم یا عدالت کا سزا یافتہ سابقہ وزیر اعظم جس نے ملک کا نقصان کیا اور گھر بھیج دیا گیا وہ جیت جائے گا، یا ایک ایسا آدمی جیت جائے گا جس پہ ابھی تک جو ابھی تک سزا یافتہ نہیں ہے پاکستان کی عدالت سے؟ مقابلہ برابر ہی ہے دونوں. تو نہیں دیکھو ایک مجرم ہے
ایک کو ہم کہہ رہے ہیں جی وہ فورن نیشنل ہے, آیا ہوا ہے, اگر جیت گیا تو نیشنلٹی چھوڑ دے گا, لیکن مجرم میں اور آپشنل ریووک کرنا اپنا ایک رائٹ, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تعریف کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں کیا وہ اعتراض نہیں کریں گے سینٹ کے الیکشن پہ اب جو ہونے جا رہے ہیں, اور جو وہ پی ڈی ایم اپنے جلسے میں جو وہ فوج مخالف بیانیاں اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو فوج مخالف بیانیاں ایک سیڈیشن کا جرم ضرور ہے, لیکن آرمی اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتی کہ وہ سینٹ میں کیوں جیت گئے یا کیوں آ گئے. اوکے, حفیظ اللہ نیازی صاحب, فیصلہ ہوگا آئین کے تحت اور ووٹ کے تحت. رائٹ, حفیظ اللہ نیازی صاحب, اوپن بیلٹ کے حوالے سے بہت بات ہو چکی ہے, سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سر, اور ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہی یہ معاملہ جائے. اب 3 دن رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن میں, سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں اوپن بیلٹ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس پہلے تو لفظ آپ نے جنرل صاحب سے پوچھا نا نیوٹرل کا, یہ میں درمیان میں مجھے اسکپ ہوتا رہا, مجھے اس لفظ کے اوپر جس دن سے یہ استعمال ہوا ہے جی, یسرا گیلانی صاحب نے پہلے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اور پھر بہت سارے سیاستدانوں نے کہا, تو میں آئین پاکستان میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ یہ نیوٹرل رول کیا ہے. چونکہ ہم نے ساری چیزیں آئین سے ماورا پیدا کر لی ہیں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, میں اس کو سخت کانٹیسٹ کرتا ہوں. اچھا, کوئی جو بھی ہے آئین کے اندر اس کا ایک رول ہے, اور آئین نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے پابند کیا ہوا ہے, اور اس میں سپریم جو ہے وہ پارلیمان ہے. ٹھیک ہے, اور پارلیمان سپریم ہے, اور کیا چیز پارلیمان میں ہونی چاہیے, کیا کیبنٹ میں ہونی چاہیے, کیا باقی جگہ پہ ہونی چاہیے, باقی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سارے سبسروینٹ ہے سپریم کورٹ کے علاوہ, کورٹس کے علاوہ. دوسرا بات یہ جی کہ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس کے اندر جو سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ, تو آئین جو پاکستان کے بڑے بڑے قانون دان ہیں سب کا کانسنسس ہے کہ آئین اس کو سیکرٹ بیلٹ بتاتا ہے. ٹھیک, جب سیکرٹ بیلٹ بتاتا ہے تو آپ کا چوائس ہے, اور اس چوائس کو مطابق استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ملک میں کچھ 13-14 سینٹ کے تھوڑا سا ٹائم کم ہے, 13 ہو چکے ہوں گے. رائٹ, ایک سوال اور کر لوں. سینٹ کے الیکشن میں شاید ہی کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں, 1-2-3 سیٹ. سر قومی اسمبلی سے مجھے آخری سوال یہ کہ جو جی سر آخری سوال, اگر قومی اسمبلی سے حکومتی امیدوار ہار جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے نیازی صاحب آپ کے خیال میں کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات سر پڑتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بات ایک سینٹ کی سیٹ تک ہی محدود ہوگی؟ نہیں, یہ حکومت کا ووٹ نو کانفیڈنس ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ چمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے, پی ٹی آئی کی تو 114 سیٹس تھیں. اچھا, اور باقی تو جماعت افریق ساری تحادیوں نے حکومتی نمائندہ جیت گیا, جا چکے ہیں, پھر اور 1-2 اور چلے جائیں, پھر پی ڈی ایم استعفیٰ نہیں مان سکتی پی ٹی آئی عمران خان سے, کیونکہ قومی اسمبلی کا اعتماد ہوگا وہ وزیر اعظم کے اوپر. پی ڈی ایم نے تو اس سے مانگنے نہیں, پی ڈی ایم جو ہے وہ جیسے پالیٹکس کے اندر انہوں نے پہلے انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, کوئی اس کی سینٹ الیکشن کے اوپر ان کی تاریخ نہیں چل رہی, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن رگڈ ہیں, یہ الیکشن. لیکن سینٹ کا الیکشن پارٹی سے بڑی عجیب و غریب چیز اسٹیبلش کر کے جا رہا ہے. جی سر ذرا جلدی. 2015, 2018, 2021 کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں, چاہے عبد القادر کا بلوچستان کا 70 کروڑ کا الیکشن ہو یا سندھ کا 35 کروڑ کا, پی ٹی آئی جو ہے ہر الیکشن میں پیسے لینے میں پیسے دینے میں ملوث پائی گئی, اور عمران خان تک صاحب تک کھرا پہنچتا ہے پیسے لینے دینے کا. یہ الزامات ہیں, بہت بڑا عجیب و غریب ثبوت ہونے چاہیے سامنے. ایک آخری سوال کر رہی ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. جنرل صاحب آج 27 فروری ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کے دن ہی آج سے 2 سال پہلے, میں یہی کہا نا سر میں آخری ایک سوال کر لوں. سر ہماری ایئر فورس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا, اور کیا حال کیا تھا بھارت کا وہ آپ بھی جانتے ہیں. 2 ان کے لڑاکا طیارے گرائے اور ان کے ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا تھا. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں, اور میں چاہوں گی باقی آپ دونوں بھی, رضا رومی صاحب اور نیازی صاحب, اس پہ شارٹ کامنٹ کر دیجیے گا, پھر کلوز کروں گی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو سلام, اور جنرل ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے جس طریقے سے اپنی ایئر فورس میں ایک نئی اسپرٹ انفیوز کی ہے, جس معیار پہ ان کو لا کے کھڑا کیا ہے, میرے خیال میں پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے. چھوٹا ہونے کے باوجود بھارت پہ بالادستی قائم کی بالکل, اور انہوں نے اپنا سکہ منوایا, اینڈ دے پرووڈ دیئر بیٹل ان دی بیٹل فیلڈ. تو میرے خیال میں قابل ستائش ہے ان کی پرفارمنس, اور سلام ہے. کیا خیال ہے, بھارت کو پھر جب نہیں سمجھ آ رہی تھی تو اسی کی زبان میں جواب دیا تو سمجھ آ گئی نا, یعنی کہ ہم اختلافات بلا کے پاکستان کے لیے سب ایک ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں, اور میرے خیال سے 2 سال پہلے اسی کا ہم نے ایک بہت اچھا مظہر دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ انڈین بھی جو دعوے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے, جو ان کی بڑی ملٹری کا وہ ہمیشہ
وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہماری ایئر فورس نے ایک ہی دن میں وہ ایکسپوز کر دیا کہ ان کا پورا جو اسلحہ اور ان کا پوری مشینری کتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور یہ کہ پاکستان ہمہ وقت تیار ہے ڈیفنس کے لیے. جی نیازی صاحب آپ کا کامنٹ سر. اس واقعے سے پہلے تو بڑی بڑھ کے مارا تھا بھارتی میڈیا, لیکن اس کے بعد تو پھر اس واقعے کے بعد صفحہ ماتم ہی بچ گئی وہاں پر. مجھے تو اپنے سولجرز پہ فخر ہے اور انہوں نے کبھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, چاہے ہوا میں ہوں چاہے زمین پہ ہوں. یقین جانو چاہے کئی دفعہ ان بیچاروں کو اندر جا کے افغان وار ہوئی ہے کہیں ہوئی ہے بہت دور جا کے ان کو دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. میں ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. رائٹ سر. حفیظ اللہ نیازی صاحب, رضا رومی صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اس معاملے میں صلاحیتیں دی ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے